बारगाह में उनके जद्द अमजद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद अर्ज करते हैं। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल सुबह का टाइम है आपकी तरफ क़िबला, बिल्कुल फजर के बाद का बिल्कुल टाइम है। और यकीनन आज का दिन जिस तरह से फजर में नमाज परवरदिगार की इबादत से शुरू होता है, और उसके बाद ये भी हमारी सादत है कि हम इस वक्त जो है वो जिक्र अहले बैत से जो है वो आप उधर दिन का आगाज कर रहे हैं, और हम अपने दिन के आखिरी सातों की तरफ जो है वो मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें पूरे जो है वो शुरू से आखिर तक मौला अमीरुल मोमिनीन का ही जिक्र है। कैफियत विलादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अगर क्या कुछ तारीख ने लिखा, क्या कुछ मुहद्दिसीन ने, क्या कुछ कलमकारों ने कलम बंद किया कि वो क्या कैफियत थी, किस तरह से आपकी वालिदा माजिदा खाने काबा की तरफ मुतवज्जे हुई, क्यों गई, और खाने काबा में कितने दिन क़याम किया, और मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब आँख खोली तो वहाँ क्या मामलात थे, इसके ऊपर रोशनी डाल दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। क़िबला, जैसे आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, और जहां आपने पूरी दुनिया का लफ्ज कहा वहां मेरे जहन में ये बात आई कि नाजरीन को सोचने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसी शख्सियत है जो अल्लाह के घर में जिनकी विलादत हुई हो, मां सिवा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और क़यामत तक भी कोई ऐसी कोई हस्ती नहीं होगी, फकत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और आप देखिए कि ये जो तारीखी आपने जो बात की कि जो विलादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, वो आप देखिए कि बीबी फातिमा जो वालिदा गिरामी है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, उनके बारे में जो रिवायत आती है वो यही है कि वो खाने काबा के बाहर कुछ लोग जो बैठे हुए थे, 3 लोग, उन्होंने देखा कि खातून तशरीफ लेके आती हैं, खाने काबा के पास आईं और उन्होंने कुछ दुआ की और खाने काबा की दीवार फट गई, खुल गई, और वो खातून अंदर तशरीफ लेके गईं। 3 दिन तक उस खाने काबा के जब वो तशरीफ लेके गई, दीवार पीछे बंद हुई। अब आप देखिए कि दीवार का फटना क्या मतलब, और क्या विलादत कहीं और नहीं हो सकती थी? बहुत सारे सवाल जनवने थे। दूसरा ये कि दरवाजे की तरफ से बीवी तशरीफ क्यों नहीं लेके गई, दरवाजा खुल जाता। और पहली बात यकीनन नाजरीन के भी होगी कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, ये लोग कौन थे? ये किलीद बरदार खाने काबा थे, इनके पास चाबियां होती थी खाने काबा की, तमाम हाजियों के ये देखभाल करते थे, ये सरदार मक्का थे, हजरत अबू तालिब सरदार मक्का थे। तो इनके बाबा जब किलीद बरदार खाने काबा हैं, सरदार मक्का हैं, सरदार कुरैश हैं, सरदार बनी हाशिम है, इनके पास चाबी है, तो भाई वो सिर्फ चाबी खोल से दरवाजा खोल लिया जाता, यहाँ दीवार फटने का क्या मकसद? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर ऐसा है कि जहां पर दावत जुलशीरा हुई वहां भी विलादत हो सकती थी, वहां क्यों नहीं हुई? अब ये दीवार का शक होना, बीबी का तशरीफ लेके जाना, और फिर वहां पर सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं बल्कि तारीख में ये लिखा गया कि 3 दिन तक बीबी वहां पर तशरीफ फरमा रही, और 3 दिन तक कौन उनको वहां पर ग़िज़ा लाके देता रहा? कौन सी ग़िज़ा उनको आती थी? किसरा बीबी वहां पर ग़िज़ा, खाना और पानी उसके साथ या उसके बगैर किस तरह बीबी रही? लेकिन तारीख में ये सब कुछ नहीं है, ये जो सवाल जो मैंने उठा रहा हूं, और ना इसके जवाबात लिखे, बल्कि ये लिखा है कि जो मैंने जैसे अर्ज किया था पहला जुमला, कि बीबी तशरीफ लेके आती हैं, दीवार शक होती है, बीबी अंदर तशरीफ लेके आती हैं, और फिर 3 दिन के बाद दोबारा से ये देखा गया कि दीवार शक होती है, बीबी बाहर तशरीफ लेके आ रही हैं, और गोद में एक छोटा सा नौमौलूद बच्चे हैं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनकी गोद में हैं।
بی بی باہر تشریف لے کے آتی ہیں اور ان کے استقبال کے لیے دو شخصیات کا تذکرہ ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو طالب، ان کے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ لیکن ادھر اب جانے سے پہلے میں ذرا پیچھے چند جو سوالات میں نے اٹھائے تھے اس طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہی ہو؟ مجھے آپ بتائیے کہ سب سے بڑی کائنات کی ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے، آیا وہ کیوں نہیں خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت کی؟ یا پھر باقی ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی؟ بلا شک امیر المؤمنین علیہ السلام کا درجہ سب میں بلند۔ ہمارا تو عقیدے کے حساب سے یہ کہ بعد از رسول خدا، رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے بھی افضل ہے امیر المؤمنین، لیکن وہ قطع نظر اس بحث سے امیر المؤمنین علیہ السلام فقط کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ بن نہیں پاتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی رسالت منوا لی تھی، اسلام آ چکا تھا، تو بعد میں جو دور آنا تھا وہ دور یہ تھا، جو دور آیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کو بھی منوانا تھا، اور اگر ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ منوایا جائے، یعنی ایمان میں سے اگر ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نکال دیا جائے تو پھر وہ ایمان کامل نہیں ہے، وہ اسلام کامل نہیں ہے، اور تمام تر محنتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول ان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، کہ جو اصل مقصد اسلام، اصل روح اسلام، جہاں سے سرچشمہ اسلام کا پھوٹتا ہے، وہ سرچشمہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، تو ان میں فقط رسول اللہ کو لے لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی ائمہ معصومین کو نہ لیا جائے تو یہ بات اسلام نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو مان لیا جائے اپنا پیشوا اور امام اور رہبر، اور دین ان سے لیا جائے، دین اہل بیت سے لیا جائے، تو دین بامقصد ہو جاتا ہے اور دین تب وزندار ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ خدا یہ نشان، چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ہو سکتی ہے کہ خدا نے یہ چاہا کہ میں بتاؤں کہ یہ گھر بھی میرا، بیت اللہ جس کو اللہ نے کہا میرا گھر، اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو شرف اتنا بخشا اس گھر کو کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہی ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اللہ نے یہ دکھانا چاہا کہ دیکھو یہ میرا گھر، اور معجزہ جو دکھایا ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس وقت کے لوگوں کے لیے، کہ اگر وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو وہ یہ معجزہ دیکھ کر اور سن کر اپنے ہی چند لوگوں سے وہ اسلام کی طرف آئے، اور اسلام بھی وہ والا کہ جو کہ علی والا اسلام ہو، غیر از مولا علی کے بغیر والا اسلام نہیں، بلکہ مولا علی والا اسلام ہو۔ اللہ گویا یہ بتانا چاہتا تھا کہ گھر بھی میرا ہے، اور یہ جو بچہ آیا ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب، یہ بھی میری طرف سے آئے ہیں، جس طرح میری طرف سے آنے والے نبی تھے، اسی طرح سے آنے والے یہ میرے ولی ہیں۔ جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا، آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ قصہ اسلام بن ذکر علی، قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے، اس میں خط نہ ہو، بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت خوبصورت بات قبلہ آپ نے کی کہ علی والا اسلام، بغیر امیر المومنین کے اسلام پھر رہ کیا جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے وہ؟ بے شک، یعنی خدا نے بھی بتا دیا کہ یہ کعبہ بھی علی کے بغیر مجھے منظور نہیں ہے۔ کیا خوب کسی نے شعر کہا کہ یہ عبادتیں، یہ سب کچھ تو فضول ہو جاتی ہیں جس دین کے اندر علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ بدن پہ، کیا خوب شاعر نے کہا، میں بھی ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ناظرین کی ذہن میں آیا کہ بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی،
بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ واہ، نصیب کا چکر ہے، طواف۔ یہ پھر محض ایک ورزش بن کے رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، کوئی حج پہ جا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں حب اہل بیت نہیں ہے، اگر اس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب نہیں ہے، تو وہ عبادتیں اس کی قبول نہیں ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے روایت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ روایت ہے انس بن مالک جو کہ صحابی رسول تھے، اہل سنت کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی مانے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے خود سنا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اس اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جملات کہتے ہوئے، یہ کلمات کہتے ہوئے، کہ فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے صفا و مروہ کے درمیان میں، اتنی عبادت کرے کہ 1000 سال گزر جائیں، اور پھر 1000 سال عبادت کرتے ہوئے گزر جائیں، پھر 1000 سال گزر جائیں، یعنی 3000 سال گزر جائیں عبادت کرتے کرتے، اور وہ اتنی عبادت کرے کہ عبادت کے نتیجے میں ایک خشک مشکیزے کے مانند ہو جائے، اور پھر اللہ کی راہ میں جان بھی دے دے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض علی ہو، تو میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ ایسے شخص کو بغض علی ہو اور یہ سب کچھ ہو اس میں عبادت اور شہادت، تو میں اس کو پیشانی سے پکڑ کے جہنم کے آخری درجے پہ جھونک دوں گا۔ یہ حدیث اہل سنت کے پاس لکھی گئی ہے، کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور پھر بے تحاشا ایسی احادیث اس عنوان کے اوپر ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں حب علی نہ ہو تو وہ شخص، اس کی عبادتیں بھی فضول، اس کا عقیدہ بھی فضول۔ دو آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں جو کہ احادیث قدسی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ جو میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ میرے قلعے کے مانند ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پا لیا۔ دوسری حدیث ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی، یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے یہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ کیا دونوں احادیث میں تضاد ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ توحید بھی، یعنی کوئی شخص اگر خدا پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نہ رکھتا ہو، تو ایسے توحید کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ توحید کام آئے گی، نہ وہ رسالت کام آئے گی، نہ وہ دین کام آئے گا، کیونکہ وہ دین ہی کیا کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہو۔ تو وہ جو بغیر مولا علی علیہ السلام کے جو دین ہے وہ تصور ہی کرنا بے وقوفی سے بھرا تصور ہوگا۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ جو ہم اپنے سوال کی طرف واپس لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر قیامت تک کے لیے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ کعبہ بھی میرا، یہ علی بھی میرے، جو اس خانہ کعبہ سے تشریف لے کے آ رہے ہیں کسی اور گھر میں نہیں، اور جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں تشریف ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بی بی نے جس طرح باہر تشریف لے کے آتی ہیں۔ تو چند باتیں ذرا اس حالات کی میں ذرا آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو ایک کتاب میں ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا تھا، کچھ عرصہ پہلے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب گود میں لے کے آئی ہیں تو استقبال کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ مولا علی امام المتقین علیہ السلام کی آنکھیں چشمہ مبارک بند تھیں۔ جب وہ رسول اللہ کی گود میں جاتے ہیں تو تاریخ میں بے تحاشا روایات ایسی آئی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی وقت آنکھیں کھولی ہیں کہ جب رسول اللہ کی گود میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک دن کے اسی وقت کے بچے ہیں پیدا ہوئے ان کی اپنی زبان مبارک ان کے دہان مبارک میں رسول اللہ ڈال دیتے ہیں اور زبان چسواتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو. بچوں کو جس طرح گٹی دی جاتی ہے، ہمارے یہاں دی جاتی نا، خاک کربلا اور شہد کو ملا کے تھوڑی سی خاک کربلا اور شہد دیتے ہیں، گٹی دیتے ہیں. یہ گٹی جو دی جا رہی ہے رسول اللہ وہ اپنے پاس سے زبان جو ہے وہ چسوا رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اور خود امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو تم میرے اندر یہ علم کے ذخائر دیکھتے ہو وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی تاثیر ہے کہ جو مجھے انہوں نے چسوائی تھی. کتنے ہزار باب علم کے کھلے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چسوانے تھے. اچھا اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ اس زمانے میں تو شاید لوگ نہ سمجھ پاتے ہوں، لیکن آج کے زمانے میں یہ شاید کچھ تھوڑا بہت سمجھ پائیں کہ علم کا یہ پہلا طریقہ ہم نے دیکھا دنیا میں یہ کہ علم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان چسا کے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا علم منتقل کیا امیر المومنین علیہ السلام میں ان کے سینے میں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام جو رسول اللہ کی گود میں یہ فرمانے کہ آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی رسول پر سلام کرتے ہیں، ابھی زبان نہیں چسائی ہے، اور وہ یہ فرمانے کہ رسول اللہ جو روایات میں ہے جو ممبروں پہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی بھی تلاوت فرمائی اور پھر بعد میں فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو انجیل اور زبور سے بھی گزشتہ کتب کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ انہوں نے تلاوت فرمائی. تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں، ابھی زبان نہیں چوسی. تو یہ وہ علی ابن ابی طالب جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے روایات میں واحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، تو وہ جو علم بھی تو تقسیم ہوا ہوگا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو علم تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور بہر صورت جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، مقام و منزلت و فضیلت امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ ہیں، اور وہ علم بھی زیادہ تھا. انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم تھا وہ بھی، اور جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے وہ بھی پہلے دن امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس موجود تھا. تو بعد میں جب آپ دیکھیں گے جو مسائل جو آتے ہیں اس کے بعد کے یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اور شفقت بھری نگاہ سے باپ نے بیٹے کو دیکھا، تو یہ باپ ہی، کوئی بھی دنیا کا باپ ہو، جب اس کی گود میں کوئی بیٹا آئے اور بیٹا بھی وہ ہو کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بخوبی جانتے ہوں اور حضرت ابو طالب بھی جانتے ہوں اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد بھی جانتی ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں بی بی فاطمہ بنت اسد بھی جانتی ہوں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ وہ بی بی جو خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے کے گئی ہیں، ابھی تو اسلام دعوت ذوالعشیرہ ابھی آگے ہے، ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، لیکن یہ بی بی کون ہے؟ ایک تو وہ بی بی تھیں جو بی بی مریم تھیں جن کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور ان کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا، اور پھر ولادت کے مسائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن ادھر یہ بی بی ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد. یہاں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کو الہام ہوا، یا ان کو رسول اللہ نے فرمایا یا حضرت ابو طالب نے فرمایا. کس نے فرمایا کہ آپ اس طریقے سے جائیے خانہ کعبہ کی طرف؟ کیسے ان کو پتا چلا؟ بالآخر آپ کو ان دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یا تو ان کو بھی بی بی مریم کی طرح سے وحی ہوئی، یا دوسرا مسئلہ
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کیا یا حضرت ابو طالب کی بات پر؟ اگر بعد والی باتوں کو مانتے ہیں تو یہ بات ثابت ہے کہ اسلام جو جس طرح لوگوں نے کہا کہ بعد میں آیا، اسلام تو وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک اسلام ہی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے، یعنی بظاہر جو ہم اصطلاحی طور پہ کہہ رہے ہیں اسلام آنے سے پہلے، اس وقت کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، شریعت ابراہیمی پہ عمل ہوتا تھا، اور مسلمان تھے رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب مسلمان تھے، حضرت ابو طالب مسلمان تھے، بی بی فاطمہ بنت اسد مسلمان تھے، بلکہ ایسے مسلمان تھے کہ وہ مومنین اولیاء خدا میں سے تھے، جن کو خدا قرآن میں مومن کہہ دے۔ وہ جو آئے مبارکہ ہے نا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اس طرح کی جو آئے مبارکہ ہے کہ ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ ان کے درمیان میں مبعوث کیے، ان کے درمیان میں ان میں سے، منہم ان میں سے رسول مبعوث کیا، مومنین کیا۔ تو وہ مومنین کون تھے کہ جن کے اندر سے رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا؟ وہ مومن جن کو خدا مومن کہہ دے نا دنیا والے، وہ مومنین یہی تھے نا، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، بی بی آمنہ۔ تو یہ جو بھائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے، اور وہ جو احادیث جو ملتی ہیں کہ معراج پر رسول خدا نے جا کے نعوذ باللہ سے گزرتے ہوئے کہ یہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے والدین ہیں جو کہ آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ جو روایت اہل سنت کے پاس ملتی ہیں یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بھی مخالفت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حریم اہل بیت پہ حملہ اس لیے ہے کہ جب کسی کے خود کے باپ دادا جہنم میں جل رہے ہوں تو اب وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو تو جہنم سے نکال نہیں سکتے، ان بت پرستوں کو، ان شراب خوروں کو، تو کیا کرو کہ وہ کہہ دو کہ جی اعلان نبوت بعد میں ہوا تھا تو آپ کے ماں باپ بھی معاذ اللہ، مطلب یہ ساری دشمنی وہ ہے۔ اب کوئی 70 سال کا ہو کر ایمان لا رہا ہے، کوئی 60 سال کا باہر شراب خانے پہ ٹہل رہا ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ گھبراہٹ ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں، مولا امیر المومنین کا جو بچپن تھا، جو ایام طفلی، اس میں رسول اللہ کے ساتھ جو رسول اللہ کی شفقت تھی، امیر المومنین کی جو تربیت کے مراحل ہیں، اس میں بھی روشنی ڈالیں قبل اللہ۔ جی میں بس یہ جملہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کی مخالفت میں ہے، اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں پرورش اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہاں پر پلیں یہ، تو جتنی بھی خواتین نے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، منہ موڑ لیتے تھے، اس لیے کیونکہ کافرہ کا دودھ نجس ہے۔ وہ حرمنا علیہ المراضع، اس کے اندر قرآن کے اندر آیہ مبارکہ بھی ہے کہ ہم نے حرام کر دیا تھا یہ ہر دائی کا دودھ۔ اور پھر آخر میں طریقہ اس طرح بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہی آتی ہیں دربار کے اندر دودھ پلانے کے لیے، وہ ایک طویل قصہ۔ لیکن خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار انبیاء ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مقام بالا تر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے والد اور والدہ نعوذ باللہ من ذالک کفار میں سے ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے گھر میں پیدا ہو کے دودھ بی بی فاطمہ بنت اسد سے، اور پھر جب پروان چڑھ رہے ہیں جس کے آپ تذکرہ فرما رہے ہیں بھی ان کے بعد کے حوالوں کا، تو اب حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی کھاتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا، حضرت ابو طالب نے پالا، تو وہ ہمسایوں کے پاس سے تو روٹی نہیں آتی تھی نا، ہمسایوں کے گھر سے تو کھانا نہیں آتا تھا، تو حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد ان کو کھانا کھلاتی تھی۔ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر وہ مسلمان نہ تھے حضرت ابو طالب یا حضرت عبداللہ یا حضرت عبد المطلب، تو پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ادھر کھانا کھاتے تھے، یہاں پر رہتے تھے، ان کے درمیان میں رہتے تھے، وہ پھر کیسے ممکن ہوتا؟ تو یہ قرآن کی مخالفت میں۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا، جو آپ فرما رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا بچپنا، تو وہ تو بچپنے کے لیے تو خود مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث مشہور ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا
کہ جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ کسی اونٹنی کے پیچھے جاتا ہے، اور اگر آپ غور کیجئے تو اونٹنی کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس کے بچے کو دیکھیں تو بچہ قدم بھی ادھر ہی رکھ رہا ہوتا ہے اونٹنی کا جدھر اونٹنی خود اپنا قدم رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اتباع اور پیروی جو رسول اللہ کی ہے وہ اس طریقے سے کہ اونٹنی کا بچہ بالکل پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، جو تمام تر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغی زمانہ ہے، اسلام کو جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کیا، دیکھیں فقط ایک علم ہی نہیں ہوتا ہے، ایک تجربہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کئی دفعہ ایسا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جو احکامات اللہ کی طرف سے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اسلام موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے ذہن میں، قرآن کا علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا تدریجن بھی نازل ہوا ہے، شب قدر میں بھی نازل ہوا، تدریجن اسلامی احکامات آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، فقط لا الہ الا اللہ بول دو تو فلاح پا جاؤ گے، جو یہ کہہ کر مر گیا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ، جنت میں گیا۔ تو شریعت آہستہ آہستہ تدریجن آتی رہی، یعنی خدا کو معلوم ہے کہ کب کیا چیز بولنی ہے، کب کون سی آیہ مبارکہ کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ تبلیغ کا انداز جس طرح رسول امیر المؤمنین علیہ بچپنے سے لے تک دیکھتے اس طریقے سے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اسلام کے ایک دم سے تو بات بتانے سے بہت ساری چیزیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی، تو وہ کب کہنی ہے اور کس طرح کہنی ہے، انداز کیا ہو اور کب ہو، تو وہ سب کچھ بھی جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس علم بھی کامل، تجربہ بھی کامل، ہر شے کامل، لیکن افسوس کے ساتھ میں آپ کے ٹی وی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے، کیا وجہ بنی کہ صحیح بخاری کو اگر آپ کھولیے تو اس کے اندر دیکھیں کہ وہ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث لکھی ہے کہ علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور دوسری روایت جو ملتی ہے اما ترزا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی من بعدی، کہ اے علی آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے کہ آپ کو وہ مقام مل جائے جو موسیٰ سے ہارون کو موسیٰ سے تھا، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کو میرے سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ روایت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی اگر یہی دو روایات اگر دیکھ لیتے ہیں تو اتنا بلند مقام علی ابن ابی طالب کا کہ رسول سے ہیں مولا علی، تو یہ تو آسان ہے کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا رشتہ رسول سے ہے، میں رسول کو اپنا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی مانتا ہوں، کلمہ پڑھ کے یہ اعلان کر رہا ہے، رشتہ جوڑ رہا ہے رسول سے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے تو رشتہ جوڑ دیا زبان سے کہہ کے، لیکن ادھر رسول ہیں جو رشتہ جوڑ رہے ہیں، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں۔ دنیا والے علی کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، رسول پڑھ کے جا رہے ہیں، صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں۔ تو جو رسول مولا علی سے ہو اور مولا علی کو یہ نسبت ہو تو ان سے دین کیوں نہیں لیا گیا، ان سے روایات کیوں نہیں لی گئیں؟ کیوں صحیح مسلم کے اندر، کیوں صحیح ہین سے ہٹ کے ساتھ ستہ پوری 6 کی 6 کتابوں میں کتنی روایات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے؟ صحیح بخاری میں کیوں نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایات؟ جو فقط 2 سال کے لیے ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھا، اس سے ہزاروں روایات نقل۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پیدائش خانہ کعبہ سے ہونے کے بعد ان کی گود میں اور پھر ان کے پیچھے پیچھے اس طرح جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، ساری زندگی ان کے ساتھ گزرنے کے باوجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو کہ علم میں بھی سب سے زیادہ، حضرت عائشہ سے کیا یہ روایت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی تمام مخلوقات میں
ہر ایک سے افضل ہیں، اور جس نے انکار کیا اس نے فقط اور فقط کفر کیا۔ کیا یہ روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نہیں ہے؟ جب یہ تمام تر چیزیں ہیں تو ان سے دین کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے دین لینے کی ضرورت تھی، ان سے روایات نقل ہوتی، ان جیسی نماز لیے پڑھی ویسی نماز ہم پڑھتے جیسا وہ وضو کرتے تھے، کیونکہ وہ وہی وضو ہوگا جو رسول کا وضو تھا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اگر یہی خلافت جو اہل سنت کے اندر آتی ہے، بہرحال ہمارا اپنا عقیدہ، اہل سنت بھائیوں کا اپنا عقیدہ، ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن دلیل سے، اخلاق سے، پیار محبت سے اگر کوئی ایک سوال کر لیا جائے، ایک منطقی سوال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اہل سنت بھائی بھی ہمارے پاس سوال کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہے۔ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، پہلے خلیفہ تو کوئی تھے اہل سنت نے جو بنائے تھے، دوسرے کوئی تھے، تیسرے کوئی تھے، چوتھے نمبر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام آ رہے ہیں، عمر میں بھی سب سے کم ہیں، عمر میں بھی سب سے کم ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے بھائی کہ آپ ان سے دین نہیں لے رہے؟ اگر آپ یہ کہتے نا کہ نعوذ باللہ مولا علی تو پہلے تھے، پہلے خلیفہ تھے، اور وہ دو سال 2.5 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا کہ ان سے کچھ سیکھ سکتے یا کچھ لے سکتے۔ بھائی آپ کے پاس تو اتنا ٹائم تھا کہ سب سے چھوٹے امیر المؤمنین علیہ السلام تھے عمر میں، اور ان سے آپ نے دین نہیں لیا، جبکہ آپ کی صحیح بخاری گواہی دے رہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام کیا تھا۔ کیوں نہیں لیا؟ ہم یہ سوال کرتے رہیں گے اور اس کا جواب ڈھونڈتے رہیں گے، اور ان کھلے ذہن والے اہل سنت بھائیوں کو اور ان بھائیوں کو ہم یہ دعوت دیتے رہیں گے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں علی ابن ابی طالب سے، کیوں دختر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کیوں جنت کے جوان سید الشہداء امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کیوں نہیں روایات دی گئیں؟ یہ روایات تو آپ نقل کرتے ہیں کہ حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبی مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پہچان لو یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں اور حسین ابن علی کندھوں پر سوار ہیں، اور 70 بار رسول اللہ سجدے کا ذکر کیے جا رہے ہیں، پیچھے لوگوں کی بہت سوں کی نماز بھی ٹوٹ گئی، لیکن رسول اللہ کو حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبرائیل نازل ہوتے ہیں کہ جب تک حسین کندھوں سے نہ ہٹیں اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ تو ان ہستیوں سے جن کا اتنا مقام و منزلت ہے، سیدۃ نساء العالمین، جنت کے جوانوں کے سردار، اور پھر یہ قسیم النار والجنہ مولا علی، ان لوگوں، ان ہستیوں سے اسلام کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا یہ اہل بیت نہیں تھے؟ کیا یہ اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ کیا آیت تطہیر ان کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی؟ کیا آیت مباہلہ ان کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی؟ کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وہ والی آیا؟ ایک کتنی روایت، 350 روایت تو اہل سنت خود قائل ہیں، کہتے ہیں کہ 350 آیات امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں قرآن میں۔ تو جو اتنی آیات، اتنے مقامات، اتنے فضائل کے، تو دین ان سے کیوں نہیں لیا گیا؟ تو بچپنا تو مولا علی علیہ السلام کا بھائی رسول اللہ کے ساتھ جو تھا وہ تو بدر کی آگ ہے میرے خیال میں، بدر کی آگ میں ماموں، خالو، چاچا، پھپھا سبھی مارے گئے نا بنو امیہ کے، میرے خیال میں بدر کی آگ ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، آپ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ سارے فضائل ہوتے ہوئے، تمام کرامتیں ہوتے ہوئے، تمام چیز سب جانتے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، مگر نہیں، دین علی سے نہیں لیں گے، دین اہل بیت سے نہیں لیں گے، دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ بدر کی آگ ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ بدر کی آگ تھی یا کیا تھا، کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سارے منافقین جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ بھی لیتے تھے، تو تھے تو منافق، اور پھر جب عین موقع آتا تھا تو بھاگ بھی جاتے تھے، اور لیکن یہ جو ہم نے کہا نا بھاگ جاتے تھے، میں نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا، لیکن غور و فکر کی بات ہے کہ وہ منافق جس کو دونوں طرف سے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے، لیکن منافق کو اس کے ساتھ ہی سمجھ رہے ہیں
کہ یہ تو ہم میں سے ہے، تو اس کو کیا خطرہ ہے؟ منافق کیوں بھاگ رہا ہے میدان جنگ چھوڑ کے؟ اس لیے کہ جب شیر خدا کا حملہ ہوتا ہے نا تو ایسے ایرا غیرہ نتھو غیرہ ویسے ہی خوف میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں، جب اپنے بھائیوں کو بھاگتے ہوئے اور مرتے ہوئے ذوالفقار سے دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کے پیر بھی نہیں ٹھکتے اور پھر یہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ کفار سے نہیں بھاگے، یہ مولا علی علیہ السلام کی تلوار کی روب اور دبدبے کو دیکھ کر جب ذوالفقار چل رہی تھی نا تو یہ تلوار دیکھ کر وہ بھاگے، اچھا بعض تو 3 دن اپنے کے بعد بھائیوں واپس کی آئے، وجہ سے نہیں بھاگے۔ بعض تو 3 دن جی کے بعد واپس آئے، مطلب بعض تو 3 دن کے بعد واپس آئے، اتنا دور بھاگ گئے، مطلب جی شاید جی جی پیچھے دیکھ جی جی مڑ کے میں آپ کو عرض کروں وہ جی جی دوسرے سے وہ دوسرے جی احد کے پہاڑوں پہ جو بھگدڑ ہوئی ہے تو اس طرح سے بھاگے کہ ہاں مطلب ان کو 3 دن کے بعد واپسی ہوئی ہے تھوڑا جی قبلہ وہ دوسرے صاحب تو یہ فرماتے ہیں، ہاں دوسرے صاحب تو یہ فرماتے ہیں، میں نے روایت دیکھ لیجیے اور وہ سب کے اہل سنت کے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اچھے دیکھ لیجیے گا جا کے۔ اور دوسرے صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم احد کی پہاڑی پہ سے ایسا بھاگ رہے تھے جیسے پہاڑی بکریاں بھاگتی ہیں، تو پہاڑی بکریوں کو دیکھا ہوگا لوگوں نے کیسے بھاگتی ہیں، کیسے چھلانگیں لگاتی ہوئی جاتی ہیں۔ کوہ بوزی ایسا کوئی لفظ ہے نا؟ ہاں اور جو تیسرے صحابے ہیں انہوں نے تو یہ کہا جو آپ نے کہا نا کہ بھاگتے گئے، تو کہا کہ میں اور میرے ساتھ 2 ساتھی تھے، ہم لوگ تو بھاگتے رہے اتنا بھاگے کہ مدینہ آ گیا۔ اب احد کہاں اور مدینہ کہاں، پتہ ہے 30 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے کم سے کم، جو گئے ہیں احد انہوں نے دیکھا ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ تو خیر بھاگتے گئے اور کہا کہ مدینہ آ گیا۔ مدینہ جب پہنچے تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ اگر وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں تک بھی پہنچ جائیں تو سب سے پہلے تو وہ ادھر ہی آئیں گے تو ہم بھی نہ لپیٹے میں آ جائیں، تو چلو اس سے بھی آگے نکل جائیں۔ تو تیسرے صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگے بھی تو ایسا کہ وہ مدینہ بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ تو بہرحال یہ بھاگنے کے تو ہے اور اس کو لوگوں نے ڈیفینڈ کیا، میں نے تو تعجب ہوا کہ اس سے انکار کرنا تو مشکل ہے کہ وہ بھاگے کیوں، بھاگے تو بھاگے کیوں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ خیر جرار کا ذکر کرتے ہیں، غیر فرار کا ذکر کرتے ہیں، فراری کا کیا ذکر کرنا، جو بھاگ گیا وہ تو بھاگ ہی گیا، جو جم گیا میدان میں مردوں کی طرح اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ کی بات، ہجرت کی بات، مولا امیر المومنین کی شجاعت اور دلیری کا قیامت تک کے لیے جو ایک طرح امتیاز ہجرت کی رات تھا۔ ہجرت کی رات کیا جی ہجرت کی رات یہ تھا قبلہ کہ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا جبرائیل کے ذریعے کہ آپ کے اوپر آج رات حملہ ہونے والا ہے، اور ان کے جتنے بھی قبائل ہیں ان قبیلے والوں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کریں گے۔ انہوں نے کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان رسول خدا کو شہید کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو صلاح مشورے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص تیار ہوگا، اور 40 قبیلے تو مثلا 40 لوگ، اور اگر جب رسول الخدا کو جب شہید کر دیا جائے تو شہید کرنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا کہ حضرت ابو طالب یا خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی اگر دیت یا خون بہائی، خون کا بدلہ خون جو ہوتا ہے وہ کریں، تو تمام قبائل سے تو خون بہائی نہیں لے سکتے، تو سب سے ہی کیسے لیں گے؟ تو بڑی گھناؤنی سازش تھی اور بڑی خطرناک سازش تھی، اور اس طرح ہر قبیلے سے لوگ تیار ہو کے رسول اللہ کو، رسول اللہ کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا اور ساتھ نے کہا کہ آپ کی جگہ، آپ کے بستر پر علی بن ابی طالب کو لٹا دیجئے، اور آج رات آپ اپنے اصحاب کے ساتھ، چند مسلمانوں کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے ان کے ساتھ ہجرت کر جائیے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول کا بستر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر
امیر المومنین علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے جبرائیل نے بتائی ہے اور میں ادھر سے ہجرت کر جاؤں گا اور میرے بستر پر آپ سوئیں گے تاکہ کفار جب آئیں تو ان کو یہ شک ہوگا کہ پتہ چلے گا، وہ یہ سوچیں گے کہ رسول ہی سو رہے ہیں اور میں ادھر سے چلا جاؤں گا. مولا علی علیہ السلام نے فقط ایک جملہ کہا، فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے اس طریقے سے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا بالکل بچ جائے گی یا علی. تو فرمایا کہ بس میں سوؤں گا. اور ہوا تاریخ نے یہی بتایا کہ مولا علی علیہ السلام نے چادر لی اور چادر اوڑھ کے سو گئے اور فرمایا وہ علی جو کہتے تھے کہ اے ستاروں گواہ رہنا تم نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، وہ فرمانے کہ شب ہجرت میں ایسے سویا کہ کبھی ساری زندگی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی. ادھر ایک کرنا چاہتا ہوں کہ جو کفار مکہ تھے وہ صبح شام رسول اللہ کو دیکھتے تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے تھے. بھائی اگر چلتے ہوئے کسی کا نقل کی جائے، بولتے ہوئے نقل کی جائے تو اور بات، اگر سوتے ہوئے کسی کی نقل ہو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جیسے رسول سو رہے تھے، جیسے سوتے تھے اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام سو رہے ہیں. سوتے ہوئے نقل نہیں کر سکتا انسان، یعنی مثلا کوئی کروٹ سے سوتا ہے، کوئی سیدھا سوتا ہے، جیسے سوتے ہو. تو جس طرح رسول خدا سوتے تھے اسی طرح مولا علی بھی سو رہے ہیں. یہ نقل کیسی؟ یہ نقل نہیں بلکہ کیا کرے کہ جو ہو بہو کاپی ہو، جو ہو بہو ویسی ہی تصویر ہو تو پھر کیا کرے. یعنی اتنی ایسی کاپی تھے کہ ان کے علاوہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ رسول کے بستر پر سوئیں. ایک تو مقام رسول خدا کا، بستر بھی رسول کا، اور علی ابن ابی طالب جو بالکل ہم شکل پیغمبر بھی تھے اور کردار بھی ویسا، سیرت میں بھی گفتار میں بھی رسول جیسے. تو وہ بستر ایک مسئلہ اور بھی ہے، تشریف فرمائے. ایک مسئلہ اور بھی آگا. یہاں معاملہ خطرناک بھی تھا. لوگوں نے جب رکوع میں انگوٹھی دینے پر آیت آئی تو لوگوں نے بعد میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی کہ ایک آدھ آیت ہمارے لیے بھی آ جائے. جب نہیں آئی تو وہ تو کام کر لیا. یہاں گردن جانے کا خطرہ تھا. یہاں پر ڈر کے مارے بہت سے یہ کاپی بھی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. جس طرح خیبر میں آنکھیں لال ہو گئیں کہ اگر کل ہمیں علم دے دیا تو مارے جائیں گے، پوری رات جاگتے رہے. وہ علم کا انتظار تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو آنکھیں سرخ ہو گئیں انگارہ. اگر صبح دے دیا تو کیا ہوگا، صبح ٹکر ہونی ہے کس سے. تو وہ بات ہر جگہ ہر آدمی ایکٹنگ بھی نہیں کرتا نا. یہاں تو ایثار اور قربانی اور فداکاری کی بات ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. بسم اللہ. جی آپ یہ دیکھیے نا، یہ جو آئے مبارکہ بھی جو نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ یہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نازل شب ہجرت. اور وہ جو آپ نے زکوٰۃ کا کیا وہ بھی قرآن کی آیت مبارکہ ہے، جس سے مولا علی علیہ السلام جس کو آئے ولایت بھی کہا جاتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو مولا علی علیہ السلام کے تو ایک ایک فعل کے اوپر آیات نازل ہوتی نہیں. مولا علی علیہ السلام وہ ہیں جو سوئیں تو اللہ کی مرضیوں کو خرید لیں. ومن الناس من یشری، یشری کیا ہے؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کو امیر المومنین علیہ السلام نے خرید لیا سونے سے. اور زکوٰۃ جب دے رہے ہیں تو ولایت خرید لی. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، والرسول، رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ جب حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں. اور کس نے زکوٰۃ دی مولا علی علیہ السلام کے علاوہ؟ زندگی میں، کائنات میں، اس جگہ میں، اس پوری دنیا میں کوئی شخص ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ ہو جس نے زکوٰۃ دی ہو حالت رکوع کے اندر؟ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ تمام کتب احادیث کے اندر لکھا گیا ہے، سنت کی ہوں یا شیعہ کی ہوں، تفسیروں کے اندر جائیے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھیے. جنہوں نے ڈنڈی ماری ان کو چھوڑ دیں، لیکن جنہوں نے ڈنڈی نہیں ماری اور جنہوں نے معتبر روایات نقل کی ہیں، اگر کوئی نقل کر رہا ہے نا کوئی دوسری روایت کہ جی ہاں جی فلانا بھی تھا، ایک شخص کے لیے کہہ دیا کہ ہاں اس نے بھی زکوٰۃ دی تھی، تو بھائی اس کی اسناد بھی دیکھ لو. ہمارے اصولوں پر نہیں، اپنے اصولوں پر، جو آپ کے اصول ہیں رجال کے، ان اصولوں کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ دو روایت مل گئی نا، ایک مولا علی، ایک وہ.
بھائی جس نے زکوٰۃ دی وہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی تھا، اس کی روایت کے رجال کے حساب سے اپنے حساب سے اچھا آپ دیکھیں کہ وہ زکات دیں گے کہاں سے؟ اسناد نہیں، زکات دیں گے کہاں سے؟ جو خود بھیک مانگنے والے ہوں زکات کہاں سے دیں گے؟ زکات تو وہ دے گا جس کا ہاتھ اوپر رہا ہو، جو خود جناب خدیجہ کے مال پر پلے ہوں، زندگی پر بھیک مانگی ہو، اور مطلب جو خود کہہ رہے ہوں کہ ہم نے، یا علی آپ کے بچے جیے، ہم نے اس سے پہلے پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائی خیبر کے بعد، یہ سارے سٹیٹمنٹ تاریخ میں موجود ہیں، وہ زکات دیں گے بھی کیا؟ قبلہ، بات تو یہ بھی ہے نا۔ ہاں بلکہ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ آئے نجوہ آپ کے سامنے ہے کہ جب حکم آیا کہ رسول سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پھر صدقہ دو اور پھر آؤ، اور پھر رسول سے بات کرو، اکیلے میں آ کے اگر بات کرنی ہو، تو اس آیہ مبارکہ کے اوپر منسوخ ہو گئی وہ آیہ مبارکہ۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے اوپر جب تک وہ آیہ مبارکہ رہی 10 دن تک، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص تھا جس نے صدقہ دیا، وہ ہر روز صدقہ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ اتنے غنی اور امیر کبیر لوگ کہاں چلے گئے تھے جن کو یہ نہیں خیال آیا کہ ان 10 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا آ جائے کہ ہم 1 ٹکا دے دیں صدقے میں اور رسول کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ جن کے پاس 1 ٹکا خرچنے کو نہ ہو وہ حالت رکوع کے اندر انگوٹھی اپنی دے دیں گے ہاتھ سے نکال کے، سوال ہی ہوتا۔ 10 دن تک یہ آیہ مبارکہ رہی اور یہ حکم رہا، اور اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی تھا تو ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور گھڑی بھی کوئی روایت ہو تو دکھائیں، نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس نے زکوٰۃ دی ہو، اور کوئی دینے کا مستحق اور لائق بھی نہیں تھا، کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ ایسا کام کرے۔ تو یہ زکوٰۃ بھی بستر ہجرت کی آپ نے بات کی ہے، بستر ہجرت کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو سو رہے ہیں، رسول اللہ کی جان بچ رہی ہے، اور فقط ادھر ہی نہیں، تمام جنگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طریقے سے جان بچائی امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ آپ دیکھیں اپنے کیا مولا علی علیہ السلام زخمی نہیں ہوتے تھے؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا جنگ سے تشریف لے کے آئے، پیشانی کے اوپر زخم میں شک ہو چکی تھی، تلوار کا نشان تھا، اور مولا کا جو ناک تھا وہ بھی ادھر سے کٹا ہوا تھا، تلوار کے خنجروں کے نشان تھے۔ فرمایا کہ اس حالت میں میں نے اپنے بابا کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے طویل سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تھے علی ابن ابی طالب نام فدا ہے اللہ اکبر۔ پیشانی مبارک سے زخمی ہے، لیکن اس زخمی پیشانی سے نہیں اٹھا رہے علی ابن ابی طالب۔ کون برابری کر سکتا ہے میرے مولا علی علیہ السلام؟ کس کی جرأت کہ میرے مولا سے برابری کرے؟ جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟ جہنم فدا ہے امیر المومنین، کون برابری کرے گا؟ اچھا دوسروں میں اور مولا امیر المومنین میں جو فرق ہے جس کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر پردہ ڈالتے ہیں اس پر مطلب پہلے حدیث بیان کرنے پر 25 سال پابندی لگا دی، پھر اس کے بعد ان اصحاب پیغمبر کو جو عشق اہل بیت رکھتے تھے ملک بدر کرنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، شکنجے دیے، یعنی آج کی زبان میں 3rd ڈگری ٹارچر۔ تو یہ سب ہوتا چلا گیا، پھر خطبہ ممبروں سے خیانت کرتے رہے، آج بھی ان فضائلوں کو دوسرے کے اوپر تھوپنے کی، لوگوں پر تھوپنے کی کوشش ہوتی ہے، سب ہوتا رہا، مگر جب سورج نکلتا ہے تو دن بہرحال ہو ہی جاتا ہے۔ تو امیر المومنین میں اور دوسروں میں جو بنیادی فرق ہے اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ بات یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ جو 4 اہل سنت کے امام ہیں، ان میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ امام شافعی نے کیا کہا مولا علیہ السلام نے، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا۔ احمد بن حنبل تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے سے، امام حنبل کے بیٹے سے روایت ہے، کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا، بحث کر رہے تھے خلافت کے موضوع کے اوپر، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی کا حق تھا، کچھ کہہ رہے تھے حق نہیں تھا۔ تو کسی نے یہ کہا کہ احمد بن حنبل کی طرف دیکھ کے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ امام احمد بن حنبل ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی تو چاہیے کہ اس بحث میں آخر آپ کا بھی نقطہ نظر آ جائے۔
تو کیا خوب ہوگا آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں کہ حق کس کے ساتھ تھا. کہنے لگے کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ خلافت کا حق کس کے پاس تھا, کیا علی کا حق تھا یا نہیں تھا. تو اگر میری نقطہ نظر سننا چاہتے ہو تو سنو. کہا کہ یہ علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خلافت ان کو مل جائے, یہ خلافت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ علی ان کو مل جائے. تو یہ احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں. شافعی کے آپ پڑھ لیں, اشعار بے تحاشا اشعار ہیں. مثلا وہ کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فی انہ اللہ مات شافعی ولیس یدری علی ربہ ربہ اللہ. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ ان کا شعر ہے, امام شافعی کا. یہ دیکھ لیجئے. اور پھر حضرت ابو حنیفہ نے جو کہا ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اور پھر آپ حضرت جو مالکی امام مالک, وہ یہ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے بارے میں, ان کے پوتے کے بارے میں, کہ کسی کان نے نہیں سنا, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ صادق آل محمد سے بڑھ کے کوئی بھی شخص علم میں اور تقوی میں آگے ہو سکتا ہے اس پوری کائنات میں. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ امام مالک ہے. تو چاروں اماموں کا تو اجماع بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات مبارک پر ہو ہی گیا. اب آپ آ جائیے خلفائے راشدین کی طرف. تو میں نے بی بی عائشہ کی تو آپ کے سامنے سنا دی تھی کہ ایک روایت, اور بھی بہت ساری روایات ہیں, لیکن ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عمر کا تو مشہور قول ہے کہ وَلَوْلَا عَلِي لَهَلَكَ عمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ روایت آپ کو ملتی ہے حضرت عمر سے. تو وہ تو مقابلہ کیا کیا جائے کہ جو اگر خالی اس دور میں نہ ہوتے تو وہ لوگ ہلاک ہو جاتے, تو ان سے مقابلہ کیا, کسی سے کیا مقابلہ مولا علی علیہ السلام کا. تو مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو ان کی آیات ان کے شان میں نازل ہوئی ہیں, جو اہل سنت بھی قائل ہیں کہ 300 سے زائد آیات ان کے لیے نازل ہوئی, جو احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے غدیر ان کے لیے ہوا. یہ تمام تر چیزیں جو ہمارے پاس بھی موجود ہیں, دوسروں کے پاس بھی موجود ہیں, ان کو اٹھا لیں. اور جو اگر مثلا ضعیف روایات اور گھڑی بھی روایات, تو تمام تر روایات کو لیں, دونوں کو پلوں میں رکھیں, پھر بھی دیکھ لیں کہ گھڑی بھی روایت سب کو رکھ کے کون افضل ہے. مقابلہ کیا, زمین تا آسمان پر. غدیر کی آیت کو دیکھ لیں, آئے غدیر کو ہی دیکھ لیں, اس کو ہی دیکھ لیں. بلغ ما انزل الیک والے معاملے میں دیکھ لیں. اس سے پہلے حج کر کے واپس آ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, جہاد بھی ہو رہا ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, روزے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اور پھر ایک جگہ پر قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو, ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. تو یہ کون سے ایمان کی طرف بات ہو رہی ہے جب ایک آدمی کلمہ پڑھ ہی چکا ہے اور ایمان والا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ. یعنی کہ ابھی کوئی نقص باقی ہے, اس شخص کو مانو, اس کی امامت کا اقرار کرو تو پھر مومن ہو گے. ابھی تم داخل ہوئے ہو قلعے میں, ابھی تم مومن نہیں ہوئے. ادھر بھی اشارہ ہے اور ادھر بھی کہ آج ہم تمہارے دین سے خدا راضی ہو گیا, آج تمہارے ایمان کو تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو کیا اب اگر یہاں پر مولا امیر المومنین کے راستے سے جادے سے پھر امت ہٹ جاتی ہے اور غدیر سے پھر انکار کرتی ہے, تو دین تو کامل یہاں ہوا تھا, پھر وہ ادھورے دین پر رہ کر اپنے کو کامل سمجھیں گے. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی ہاں, آپ دیکھ لیجئے نا, یہی جو آئے بلاغ آپ نے پڑھی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو آپ کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام اس کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ لَمَا بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت انجام نہیں دی. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی آپ نے پورے ساری زندگی جو رسول نے تبلیغ کی, جو سب کچھ کیا, وہ سب ختم اور ضائع. جو ہم شروع کے اندر بات کر رہے تھے وہ اسی آیت مبارکہ کے. اور پھر غدیر والا واقعہ ہوتا ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور یہ سب کے سب آگے بڑھ کے بخن میں یا علی آپ کو مبارک ہو. حضرت عمر بھی مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ میرے بھی مومن ہو گئے, تمام مسلمین و مسلمان مومنہ مومنات کے مولا ہو گئے ہیں, میرے بھی مولا ہو گئے ہیں, میرے مولا ہو گئے ہیں. بخن یا علی, کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہا ہے. اور پھر حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں, مبارکباد بھی دے رہے ہیں, ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی, ہمارے کتابوں میں بھی ہے. تو اس میں جو آئے مبارکہ اس کے بعد جو نازل ہوتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم,
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج یہ دین ہمارا اسلام مکمل ہو رہا ہے. آج دین مکمل ہو رہا ہے. دین مکمل ہو رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے. یعنی اگر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہے. یہ کوئی تو دن تھا نا، الیوم آج، ٹھیک ہے نا، یہ الیوم، یہ دن الیوم کون سا دن تھا؟ اگر وہ غدیر نہیں تھا، اگر لوگ کہیں گے غدیر نہیں تھا تو کون سا دن تھا؟ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی ہے؟ کس چیز کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو اہل سنت نے بھی لکھا غدیر میں نازل ہوئی ہے، ہم نے بھی لکھا. تو وہ جو بعد میں جو آنے والے کچ بحثی کرتے رہے بھائی اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو ہمارے ساتھ بات کرنے سے پہلے. جی کچھ کھسیانے کہہ رہے ہیں وہ دوست بتا رہے تھے، مولا کے معنی دوست بتا رہے تھے. وہاں دین اللہ بات کر رہا ہے، پورا دین کامل کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں دوست بتانے کے لیے کیا تھا. مطلب کھسیانہ ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، مطلب اس قدر کھسیا گئے کہ اس کو انٹرپریٹ بھی نہیں کر پا رہے صحیح سے. مطلب اگر آپ کو کوئی بہانہ بنانا ہے کہ بات کو گھمانی ہے، اس میں بھی تو عقل مندی کرے نا. تو یہ کیا وہاں چلچلاتی دھوپ میں پالان کا ممبر بنوایا جا رہا ہے، جو آگے جا گئے ہیں ان کو واپس بلایا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کو انتظار کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اور علی دوست ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کس طرح لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات. موسوی صاحب ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے دوست ہیں. ہم تو ان کو اپنا اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہمارا سردار مانتے ہیں، ہمارے آقا مانتے ہیں. جس مفہوم میں مولا ہے اسی مفہوم میں مولا مانتے ہیں، اور جس مفہوم میں رسول اللہ کو مولا مانتے ہیں اسی مفہوم میں مولا علی کو مولا مانتے ہیں. اب کوئی دوست اگر مانتا ہو رسول اللہ کو تو یہ اس کی کم ظرفی اور ایمان کا نشانی ہے، نشان دہی کر رہا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے رسول اللہ پہ. ان کا بھیجے ہوئے ہادی برحق مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، آقا و مولا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جس مفہوم میں مولا رسول اللہ کو مانتے ہیں اسی مفہوم کے اندر مولا علی کو. اگر تم نے رسول کو اپنا دوست مانا ہے اور رسول کو ہی کچھ نہیں سمجھا تو ٹھیک ہے بھائی، پھر مولا علی کو بھی تم جس مفہوم میں سمجھتے ہو سمجھتے رہو. بھائی پہلے رسول کو تو مانو پھر مولا علی تک آؤ. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جی موسی صاحب. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. تو دشمنی کی اساس کیا چیز بنی ہے جو آج تک یعنی کہ نام امیر المومنین زبان پہ آئے تو بعض لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور بعض کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. عجیب سی بات ہے یہ، باقاعدہ مطلب یہ کوئی لفاظی نہیں ہو رہی، یہ کوئی مطلب یہ پریکٹیکل بات ہے. مطلب بعض لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، اس پر خاک اڑ جاتی ہے، وہ زرد پڑ جاتے ہیں جہاں مولا امیر المومنین کا نام لیا. بے چین. یہ اس دشمنی کے احساس کیا؟ نہ بعض ایسے خاندان جن کا کوئی عرب شجرہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، نہ ان کے قبیلے کے لوگ مولا کی تلوار سے مارے گئے. یہ مطلب اس سے پہلے نہ جانے کون کون سے قوم قبیلوں سے کنورٹ ہو کر آئے، ان کا کوئی خونی ایسا کوئی رشتہ، کوئی دشمنی کا بھی نہیں ہے. پھر کیوں چہرے زرد ہو جاتے ہیں، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں؟ وجہ اساس دشمنی امیر المومنین سے کیا ہے؟ وجہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام ماشاءاللہ نور تھا چہرے کے اوپر، رنگ بھی سفید تھا. ان کے جو آپ رنگ زرد کہہ رہے ہیں تو کالے کالے چہروں پہ زرد رنگ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہوگا. ان کی پھٹکار برس رہی ہوتی تھی. کالے رنگ کے لوگ تھے یہ سب، یہ کالے کالے تھے. میں آپ کو ٹی وی سے کہہ رہا ہوں، آپ بار تحقیق کر لیجئے گا جن کی طرف اشارہ ہے. اور مولا علی علیہ السلام ماشاءاللہ نورانی چہرہ، رنگ گورا رنگ. کس چیز سے دشمنی؟ ارے بھائی فصاحت و بلاغت مولا علی تک نہیں پہنچ سکتے، چہرے تک نہیں پہنچ سکتے، نسب تک نہیں پہنچ سکتے. ہر کام کے اندر مولا علی آگے. جدھر کوئی آگے ہونا چاہتا تھا دیکھتا تھا پہلے مولا علی. کالا ہونا ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک پگمنٹیشن کا پرابلم ہے نا. بھائی کالے تو بلال حبشی بھی تھے لیکن دل سے کالے نہیں تھے. یہ دل سے بھی کالے، منہ سے بھی کالے. ہاں نحوست کا ہے نا، ایک منحوس چہرے ہوتے ہیں نا، نحوست بھرے کو دیکھ کے انسان کو میں وہ کالا جو دل کی کالس کی بات کر رہا ہوں، دل کے کالس کی بات کر رہا ہوں. پھر صحیح ہے. جی ہاں. تو ہاں حضرت بلال کا دل نورانی، چہرہ نورانی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، کون سا میدان تھا جہاں علی ابن ابی طالب نہ ہو؟ جنگ کا میدان ہو تو مولا علی، علم کا میدان ہو تو مولا علی، عبادت کا اگر میدان ہو تو مولا علی.
اور ان کی بات ہو تو انا مدینۃ علی بابا، تقوی کی بات ہو تو مولا علی امام المتقین، اگر مومنین کی بات ہو تو مولا علی امیر المؤمنین، جنت و جہنم کی بات ہو تو قسیم النار والجنہ۔ ارے بھائی کیا کیا فضائل مولا علی علیہ السلام کے! ہاتھ اگر کہیں تو ہاتھ ید اللہ، عین اللہ، آنکھیں عین اللہ، وجہ اللہ، بھائی ید اللہ کیسے، لسان اللہ، لوگ کہتے ہیں لسان اللہ کیسے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اللہ کے لیے کیا آئے مبارکہ نہیں ہوئی کہ رسول سے جو زبان مبارک سے ہوتا ہے وہی کے کلمہ، تو لسان اللہ علی کیوں نہیں ہو سکتے جو ان کے وسیع ہیں، من کنت مولا فاز علی مولا۔ اور پھر ید اللہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ پتھری آپ نے نہیں پھینکی اے نبی، یہ میں اللہ ہوں کہ جو کہ دشمن کی طرف پتھر پھینکنے والا ہوں، ید اللہ۔ اور پھر وجہ اللہ، چہرے سے بنا عرف اللہ، جس طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا چہرے سے شناخت ہوتی ہے نا، فرمایا کہ ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ پہچانا جاتا ہے ہماری وجہ سے، تو وہ وجہ اللہ مولا علی، کتنے فضائل مولا علی کے، ایک فضیلت مولا علی کی ان کے نزدیک نہیں کوئی آ سکتا، تو دشمنی تو ہونی ہے نا، حسد تو ہونا ہے نا، اور پھر ان کی تلوار نور علی النور، کہ وہ ان کے مامے اور چچوں اور بھائیوں کو جو قتل ہوتے تھے دشمنان حساب سے فضیلت دین، ہر حساب سے فضیلت ہے۔ آپ مولا امیر المومنین کی شخصیت دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کا کردار دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کا تقویٰ دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کا حلم دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کا علم دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کے فضائل دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کی شجاعت دیکھ لیں، مولا امیر المومنین زوج البطول ہے، مولا امیر المومنین حسنین کے بابا ہیں، مطلب داماد پیغمبر ہیں، مطلب فضائل کا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے، ایک بحر بے کناں ہے جو رکنے کا نام لیتا نہیں۔ اب بعض کو اب حسد ہے اور مطلب اس کو کہاں لے کر جائیں گے، مطلب مجھے تو پھر وہی میری بات، وہی میرے دماغ پہنچتا ہے جنگ بدر کے اوپر، اس میں مجھے لگتا ہے اساس وہی ہے۔ بالکل، یہ بدر کا بدلہ ان مولا علی علیہ السلام سے جس حد تک لے سکے تو لیا، اور پھر بعد میں امام حسین علیہ السلام سے ان کے بیٹے سے کربلا میں لیا۔ جب مولا علی علیہ السلام کے بیٹے نے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ جب تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، مجھے کیوں قدر پہ آمادہ ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں، بغض ابیک، آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے۔ یہ بغض اس حد تک تھا کہ نسل در نسل چلا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب وہ سامنے وہ آیا تھا نا ابن ملجم، اور اس کے اوپر حد جاری ہو رہی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اپنا کان، منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کو کہ آپ اپنا کان میرے پاس لائیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لوگوں کی طرف مڑے، رخ کیا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتا یہ کہ میں اپنا کان اس کی طرف کروں اور یہ اپنے دانتوں سے میرے کان کو کاٹ کے میرے سر سے جدا کر دیں۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ نفرت اس کے دل میں میرے بابا اور میرے لیے اتنی نفرت ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام سے بغض اس حد تک، اتنا بغض ان کے دلوں میں تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ دیکھیے، بغض، یبغض، بغض مولا علی علیہ السلام جن کے دلوں میں ہے، رسول اللہ فرما گئے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو یہ منافقین اس دنیا، اس دور میں بھی تھے، ابھی بھی ہیں۔ پہچان یہی ہے بھائی کہ مولا علی سے اگر کوئی محبت کرے گا تو مومن ہے، اگر چہرے بگڑ جائیں، دل میں نفرت ہو تو وہ ہے ہی منافق۔ رسول نے بتا دیا، یہ پہلی پہچان ہے۔ تو اگر کوئی حسد کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، کسی کو دل تک میں پریشانی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ لے کہ بھائی اس کے اندر نفاق ہے، مومن نہیں ہے وہ۔ اور مومن جو نہیں ہے خدا سے بھی دور ہے، دین سے دور ہے، تبھی مولا علی علیہ السلام سے بھی وہ دور ہی ہے۔ تو یہ لوگ جو دل میں آج کے زمانے میں اگر بغض رکھتے ہیں نا، اس حدیث کی روشنی میں ذرا وہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائی 1500 سال گزرنے کے بعد
اس وقت تو کسی کا چچا مرا تھا، کسی کا بھائی مرا تھا، کسی کا ماموں مرا تھا. آج کے دور میں تجھے کس نے مارا؟ کون سے مولا علی علیہ السلام سے تو دشمنی کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ مولا علی سے آج کوئی اگر بغض رکھتا ہے تو وہ یقین رکھ لے کہ یہ حدیث اسی کے لیے آئی ہے، یہ حدیث اسی کے لیے ہے کہ تیرے دل میں اگر بغض علی ہے تو منافق ہے. تو یہ جنم جو لیتی ہے نفرتیں فقط اس وقت کے بدر کا نہیں بلکہ آج کے نفاق کے نتیجے میں بھی ہے. ڈی این اے کا بھی چکر ہے، ویسے کچھ ڈی این اے کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ خون کی نجاست کا سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ یا علی، مطلب آپ سے کوئی حلال زادہ جو ہے وہ نفرت نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کے پیدائش میں نجاست ہو. یہ مسئلہ ڈی این اے کا بھی اس طرح کی ملتی اللہ یحبک الا طاہر الولادہ، اس طرح کی ملتی ہے. آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں، تکلف سے کام لے رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ دیں نا، یہ تکلف سے کام لے رہے ہیں آپ، حقیقت تو یہی ہے. ہاں، لا یحبک الا طاہر الولادہ، اس طرح کی حدیث ہے کہ آپ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہو. اور پھر دوسری حدیث یہ بھی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. ہمارے شیخ محسن علی نجفی جو ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا، انہوں نے خود مجھے یہ روایت سنائی. کہا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے درس میں یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی آپ سے علی سے محبت کرے تو وہ اس شخص کو چاہیے کہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے، اور یا علی آپ سے محبت بس وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور آپ سے نفرت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک نہیں ہوگی، یعنی جو نفرت کر رہا ہے اس کی ولادت پاک نہیں ہے. جب یہ امام صادق علیہ السلام نے کہا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میرے میں کوئی ولادت میری عیب والی نہیں ہے اور میری پاک ہے ولادت، تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میرے دل میں بغض علی ہے. تو وہیں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ماں اس کی کھڑی ہوئی اور کہا کہ بیٹا تو بیٹھ جا، تجھے کیا پتا میں تیری ماں ہوں. ہمارے مولا امام صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے صحیح کہا. تو یہ جو روایت ہے کہ ولادت پاک نہیں ہے، یہ واقع اس شخص کی اس میں نفاق بھی ہے، منافق بھی ہے، ولادت بھی پاک نہیں ہے. تو بس وہ اب وہ دیکھ لے بیچارہ، ڈھونڈتا پھرتا رہے اب اس کے نصیب کہ وہ منافق ہے یا پھر وہ نجس ولادت والا ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ہے اس کا. ہاں، وہ جہاں جی میں آئے جائے قبلہ. بہرحال ہم تو اس میں خوش ہیں کہ مولا امیر المومنین کی رکاب میں آنکھ کھولی اور مولا امیر المومنین کی رکاب میں ہی اپنی زندگی کے سورج کو غروب کر دیں گے انشاءاللہ. اور ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں آپ کو، یہ شیخ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. شیخ صاحب جو ہے نا جاتے جاتے ایک بڑا پیارا جملہ کہہ گئے. کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جان کوئی نہیں چھڑا سکتا. بھائی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس قبر میں بھی آؤں گا، جب تم مرو گے تم مجھے دیکھو گے، ہر مومن منافق مجھے دیکھے گا. کہنے لگے کہ اے وہ کہ جس نے کہا کہ قبر میں تمہیں دکھائی دوں گا، تو کاش ہم 1000 بار مرے اور 1000 بار جیے تاکہ اپنے مولا کی زیارت بار بار کریں. اللہ اکبر. السلام علیکم یا امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب کو ٹورنٹو کینیڈا سے، اور جشن مولود